बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान पहले बराह रास्त राब्ते की इत्तलात आ गई। अडयाला जेल से इमरान खान की जानिब से इस राब्ते की बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दी गई और ज़राए का कहना है, इस्लामाबाद के बाखबर हल्कों का यह कहना है कि आइंदा हफ्ते 22 जर्नैल GHQ में अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुस्तकबिल के मुमकिना फ्यूचर ताल्लुकात के हवाले से गौर करेंगे और पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। अहम तरीन एजेंडा कोर कमांडर मीटिंग का अगले हफ्ते होने वाली। ये राब्ता, इमरान खान का बराह रास्त राब्ता पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, आर्मी चीफ से किस माहौल के अंदर हो रहा है, कैसे इसकी तस्दीक हुई, इस हवाले से इमरान खान का आज जो ताज़ा तरीन पैगाम है अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम जारी, उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। बानी चेयरमैन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, आज उन्होंने जो है वो पाकिस्तानी कौम के नाम अहम तरीन पैगाम जारी किया। इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत की बुनियाद इखलाकी मयार है। जमहूरियत इखलाकी कुव्वत पर चलाई जाती है। अगर जमहूरियत में इखलाकियात का फुकदान हो तो वो जमहूरियत नहीं कहलाती। जिस तरह से पाकिस्तान में डंडे से जमहूरियत चलाई जा रही है, ये जमहूरियत की तज़हीक है। बुशरा बीबी को जिस तरीके से अडयाला जेल से में 5 रोज़ में 2 सज़ाएँ सुनाई गईं, इस मिसकंडक्ट पर जज अबुल हसनात और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान की जानिब से इंतहाई अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को कह दिया गया, बता दिया गया, हदायत उन्हें जारी कर दी गई कि मिसकंडक्ट पर जब जज अबुल हसनात और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। अलकादर ट्रस्ट केस में भी इन्हीं केसेस की रफ्तार पर वो केस चलाया जा रहा है, जबकि दीगर सियासतदानों के मुकदमात जो कि इन्हीं अदालतों में ज़ेर इल्तमा हैं, उन पर लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं। इसके बरक्स हमारे केसेस में एक हफ्ते में 3-3, 4-4 पेशियां लगाई जा रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रायल की कार्रवाई नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ाई जाए। इमरान खान ने कहा, हमारा सवाल ये है कि हमारी 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशन्स को क्यों नहीं सुना जा रहा। हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफजई गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए। ज़राए का यह दावा है कि अगले 4 दिन के अंदर चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा बैरून मुल्क दौरे पर हैं। और ज़राए का ये भी दावा है, कहना है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से एक ताज़ा तरीन पटिशन, ताज़ा तरीन दरख्वास्त के हवाले से भी गौर कर रही है कि इन 4 दिनों के अंदर एक मरतबा फिर ये मामला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए, जिसकी सरबराही अगले 4 दिन के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर कहेंगे और कोशिश की जाए रिलीफ हासिल करने की, कोशिश की जाए कि बेंच बन जाए 9 मई और 8 फरवरी के हवाले से पटिशन्स की। और इमरान खान ने कहा कि हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफजई गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर चलाया जाए, यानी जिस तरह से वो केसेस चलाए गए उसी तरह हमारा केस भी चलाया जाए। इमरान खान ने कहा, यह निज़ाम इंसाफ की शिकस्त है। इससे आम आदमी का निज़ाम इंसाफ से एतमाद उठ चुका है। इस वक्त मुल्क 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। एक फार्म 47 वाले हैं जिन्हें फार्म 47 के ज़रिए जितवाया गया और इक़्तिदार सौंपा गया। फार्म 47 के बेनिफिशरी से जब कोई सवाल करता है तो वो इस पर हमलावर हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी ज़ातियात पर उतराते हैं, चाहे उनकी अपनी ज़ाती हैसियत कुछ भी ना हो। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल बिल्कुल इसी दुरुस्त सिमत की जानिब इशारा कर रही है। जिस तरह से स्लीपिंग सेल्स अचानक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एक्टिव हो गए हैं, फैसल वाउडा से लेकर कामरान टेसोरी तक, मुस्तफ़ा कमाल तक, तलाल चौधरी तक और अता तारड़ तक, वो आपके सामने है किस तरह से गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर मुसलसल पाकिस्तानी जजेस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए इनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं। इमरान खान ने कहा, दूसरी जानिब फार्म 45 वाले हैं जिन पर हर किस्म का जुल्म और तशद्दुद किया गया, जाली फार्म 47 बनाकर उनकी जीत को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। ये सारा निज़ाम झूठ पर मबनी है। इसका वाहिद मकसद झूठ की हिफाजत करना है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला समेत तमाम इस झूठे निज़ाम के नुमाइंदे हैं जिन्हें झूठे तरीके से इन कुर्सियों पर बिठाया गया है
اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ تمام جماعتوں کو جلسوں کی اجازت ہے لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی؟ مئی کے مہینے کے اوائل میں پہلے ہفتے کے اندر 2 مئی کے آس پاس جمعیت علماء اسلام نے بھی کراچی کے اندر اپنا جلسہ کیا، اس کے بعد پشاور کے اندر بھی انہوں نے جلسہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ بھی اس جانب اشارہ کر چکی، جو پٹیشن ان کے ہاں جس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بحث جاری ہے، سماعت ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ نہ کرنے دینے کے حوالے سے عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس واضح کر چکے ہیں کہ آپ تو اس سیاسی جماعت کو برگر پارٹی کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں یہ سیاسی جماعت ختم ہو گئی، تو پھر کس بات کی آپ کو پریشانی ہے، کس بات کا آپ کو ڈر ہے، کیوں جلسہ نہیں کرنے دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ اور باقی سیاسی جماعتیں تو آتی ہیں، جلسہ کر کے چلی جاتی ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی کچھ کہہ دیتی ہیں، آپ کان بند رکھتے ہیں، بڑی خاموشی ہوتی ہے، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، اور جب پاکستان تحریک انصاف اپنا جلسہ کرنے کے حوالے سے بات کرتی ہے تو کبھی دفعہ 144 نافذ، کبھی دیگر قسم کی بہانے بازیاں، کبھی دہشت گردی اور فلاں معاملات۔ تو جناب ایسے کام نہیں چلے گا، واضح کریں، سامنے آئے، بتائیں کہ کون ان جلسے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے سے روکنا چاہتا ہے، جس کے احکامات آپ مان رہے ہیں۔ آپ ڈرے نہیں، آپ سامنے آئیں، ہم جناب آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ واضح طور پر سندھ ہائی کورٹ نے یہ کہا، اور عمران خان نے اسی جانب یہ اشارہ کیا کہ ایک طرف تمام سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت ہے لیکن تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پوچھا، بڑا ہی ویلڈ کوسچن ہے یہ عمران خان کا، کہ ہماری گزشتہ حکومت ہو وفاق کے اندر، کے پی کے اندر، پنجاب کے اندر، یا خیبر پختونخوا کی موجودہ حکومت ہو، کسی جگہ پر ہم نے جلسے جلوس کے انعقاد پر کسی سیاسی جماعت پر کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن جہاں ہم کہیں پر بھی جلسے کے لیے اجازت مانگنے جاتے ہیں تو ہم پر جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں۔ اس جھوٹے نظام کا نمائندہ فارم 47 کا بینیفیشری گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ کے پی کے منتخب وزیر اعلیٰ کو علی امین کے اوپر ذاتی حملے کر رہا ہے، اور اس جعلی نظام کے جعلی نمائندوں نے جسٹس بابر ستار کے خلاف بھی بیانات جاری کیے ہیں اور پریس کانفرنس کی ہیں۔ عمران خان نے مصطفیٰ کمال کی جانب، کامران ٹیسوری کی جانب، فیصل باوڑا کی جانب، طلال چودھری کی جانب، عطا تارڑ کی جانب عمران خان نے اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جعلی فارم 47 کی پیداوار ماڈل ٹاؤن کا وہ شخص جو 100 ووٹ بھی حاصل نہ کر سکا، اسے جعلی طریقے سے MNA بنا دیا گیا، اور اب وہ اپنے آقاؤں کے حکم پر جسٹس بابر ستار کے خلاف بیانات دے رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ نے سارے نظام پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب عمران خان ذکر کرتے ہیں جنگل کے بادشاہ کا تو ہمیں اس کی تفصیلات میں جانے کی، وضاحت میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں عمران خان کس کو جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا یہاں وہی قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے۔ ہم نے پنجاب اسمبلی اس لیے تحلیل کی کیونکہ جنگل کا بادشاہ ہماری حکومت گرانے کی کوشش کر رہا تھا، ہمارے MPAs کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا، اور جمہوریت کا یہی اصول ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں تو دوبارہ عوام سے رجوع کیا جاتا ہے۔ ہم نے جمہوری اصول اپناتے ہوئے عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی حکومت گرا دی۔ انہوں نے اسی طرح ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہماری حکومتیں گرائیں اور اپنے پپٹس کھڑے کر دیے جن کو عوام کی کوئی حمایت حاصل نہیں ہے۔ جب اس طرح کی حکومتیں قائم کی جاتی ہیں تو پھر آزاد کشمیر جیسا رد عمل آتا ہے۔ عمران خان نے واضح رکھ دیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اپنا پیغام کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر آزاد کشمیر کی طرح کا رد عمل آ سکتا ہے۔ بلوچستان میں بھی اس طرح کے حالات ہیں جہاں عوامی امنگوں کے خلاف حکومتیں بنائی جاتی ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں وہاں بھی اسی قسم کے حالات جنم لیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا مشرقی پاکستان جس کا میں خود گواہ ہوں، 1971 جب میں خود وہاں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ علیحدگی نہیں بلکہ اپنے حقوق چاہتے تھے، لیکن جب ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے تو وہ علیحدگی کی طرف چلے گئے۔ عمران خان نے بڑا ہی واضح اشارہ اس کے اندر دیا ہے کہ خدا را پاکستان کو اس طرح سے تقسیم نہ کریں، پہلے بھی پاکستان ٹوٹ چکا، وجہ اس کی کیا تھی کہ آپ نے مشرقی پاکستانیوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے، ان کا مینڈیٹ آپ نے تسلیم نہیں کیا، شیخ مجیب الرحمان کو آپ نے پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بننے دیا جن کو بڑی تعداد میں پاکستانی عوام نے ووٹ دیا تھا، اور پھر یہی کچھ ہوا۔ اور اب اس وقت جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اور ملک کے جو سب سے بڑے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں عمران خان، ان کے خلاف آپ کیسز پر کیسز درج کیے جا رہے ہیں، جعلی مقدمات ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں،
ان کے معاملات کی کسی بھی عدالت کے اندر سنوائی نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا جب پاکستانی عوام انہیں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ دیتے ہیں، نیشنل مینڈیٹ ان کے حوالے کرتے ہیں، تو آپ ان کی حکومت نہیں بننے دیتے، بلکہ زور زبردستی الیکشن نتائج چینج کر کے جعلی فارم 47 بنا کر آپ اس منتخب حکومت کو لے آتے ہیں۔ آج بھی اسی جھوٹے نظام کی وجہ سے ملکی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے۔ مشرقی پاکستان میں بھی ایسے ہوا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی، جعلی اور جھوٹے نظام کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ عمران خان نے کہا سپریم کورٹ میں گزشتہ روز نیب ترامیم کیس میں اپنی پیشی سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا، لیکن مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اگلی بار بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ پیغام عمران خان کا چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے نام ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے ایک دو دفعہ کوشش بھی کی کہ عمران خان بات کریں، لیکن چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے عمران خان کو وہ بات نہیں کرنے دی، اور عمران خان کا اسی جانب اشارہ ہے کہ وہ تمام تر تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور امید کرتے ہیں کہ اگلی جب ہیرنگ ہوگی، کیونکہ اب اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے اس معاملے کو، کیونکہ ایک تصویر عمران خان کی لیک ہونے سے اتنی تھرتھلی مچ گئی جڑواں شہروں کے اندر کہ اس کے بعد تاب نہ لا سکے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی مافیا ہینڈلر اور سہولت کار۔ عمران خان نے کہا یہ لوگ صرف ایک آدمی سے اس قدر خوفزدہ ہیں کہ اس کی تصویر نشر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یہ ملک ایلیٹ کلچر کا شکار ہے، امیر غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے، اشرافیہ نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے، نظام اس جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی جیسے بڑے سیاستدان جیلوں میں قید ہیں۔ وہ اگر آج یہ کہہ دیں کہ تحریک انصاف چھوڑ دیں گے تو وہ جیل سے نکل جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو عمران خان کی جانب سے کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات کے اوپر مجھ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، فارم 47 والوں سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ میں اس پلیٹ فارم پر آپ کو پہلے بھی بتا چکا، عمران خان نے بھی تصدیق کر دی کہ عمران خان فارم 47 والوں کے ساتھ، یعنی موجودہ منتخب حکومت کے ساتھ، اس وقت جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت، کسی قسم کے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نگران وزم کے بیان کے بعد اس حکومت کے قائم رہنے کا کیا جواز ہے؟ کاکڑ نے حنیف عباسی کو تانا دے کر شہباز شریف کو پیغام بھیجا۔ انوار اللہ کاکڑ اور کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں فارم 47 کی حقیقت کھلے گی تو یہ حکومت خود بہت گر جائے گی۔ ان سے کوئی کیا بات کرے، ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس ایک دبنگ آدمی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ میں چیف جسٹس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا۔ عمران خان نے درست اشارہ کیا کہ ماضی میں تو آپ چلے جاتے ہیں کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا، حال میں جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں ان کی آپ بات ہی نہیں کرتے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یاسمین راشد اور باقی خواتین کا کیا قصور ہے؟ جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے، اسے ایسے ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ جنگ آمریت کے خلاف چل رہی ہے۔ آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہوں، جی ہاں، یہ ہے وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، یہ ہے وہ عمران خان کی جانب سے پہلا براہ راست رابطہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جی ایچ کیو کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ آرمی چیف کو خط لکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھوں گا۔ وکلا کو خط تیار کرنے کی ہدایات دے دی ہیں۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے اس خط کے چیدہ چیدہ نکات تیار کر لیے ہیں۔ وکلا جو ہے وہ یہ خط لکھیں گے، اس خط کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ فوج اور لوگوں کو اس طرح سے آمنے سامنے مت کریں۔ عمران خان نے ایک بار پھر وارننگ دی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدر حلقوں کو، کہ اس قسم کا کام کر کے آپ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فوج اور لوگوں کو آپ آمنے سامنے نہ کریں۔ فوج ملک کا نہایت اہم ادارہ ہے۔ عوام اور فوج کو آمنے سامنے کبھی نہیں آنا چاہیے، لیکن ہم ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق میں سب سے بڑا حق اپنے نمائندوں کو خود منتخب کرنے کا اختیار ہے، اور بلا شبہ عوام نے اپنے نمائندوں کو 8 فروری 2024 کو خود منتخب کیا۔ 2.5-3 کروڑ کے قریب ووٹ ڈالے عمران خان کو، 180 کے قریب نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے حاصل کیں۔ یہی سب سے بڑا انسانی حقوق ہے۔ یہ اقتدار ان کے حوالے کیا جاتا
لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ جعلی چنتخب حکومت، جعلی فارم 47 کے نتیجے میں سامنے لائی گئی۔ مقصد کیا تھا کہ اس جعلی حکومت کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے 2/3 اکثریت حاصل کر کے ملک کے اندر ان تمام تر قوانین کو بھی جناب جو ہے وہ بدل دیا جائے اور ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ جناب ایکسٹینشنز پر ایکسٹینشنز ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو راستہ ہے وہ روکا جائے۔ لیکن عمران خان نے واضح کر دیا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اس سارے معاملات کے خلاف، اور پاکستانی عوام کو بھی انہوں نے کھڑا ہونے کا کہہ دیا ہے۔ اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کا یہ خط مبینہ طور پر جو سامنے آنے والا ہے، یہ ایک جو ہے وہ بہت بڑا اور دبنگ جو ہے وہ عمران خان کا پیغام ہوگا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام آخری پیغام، جس کے بعد آئندہ ہفتے کے اندر جو کور کمانڈر میٹنگ ہے اس کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم ترین فیصلوں کے حوالے سے یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے یہ انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔